अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर। तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए बहुत ही मौसर किरदार अदा करती है, ना सिर्फ माशरती तौर पे बल्कि इक़्तिसादी तौर पे भी। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट मुख्तस हुआ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज़म चौधरी साहब। सर, कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का, थैंक यू वेरी मच। सर, आप बताएं कि तालीम कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और इक़्तिसादी और माशरती तौर पर हमारे लिए ये बजट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तालीम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, देखें, तालीम किसी भी मुल्क और किसी भी मुआशरे के लिए, उसकी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप चाहे इसको पाकिस्तान में बिलखुसूस, क्योंकि इस्लामी मुल्क है, आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मुआशरती उसके लिहाज से देखें, तो तालीम की अहमियत जो है मुसलमान के ऊपर तो वैसे भी फ़र्ज़ है कि तालीम हासिल करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक का सफ़र करना पड़े। दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क की मुआशरती और मुआशी तरक्की के लिए तालीम एक बुनियादी उसका रोल है। और पाकिस्तान के अंदर देखें, जितनी हमारी आबादी है तकरीबन इस वक्त को 25 करोड़ के करीब है, और उसमें अगर हम सबसे बेहतर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। हमें तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए ताकि हमारा जो नौजवान है वो आला तालीम हासिल करे और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करे। अब आप चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी कारोबार हो, आप देखें उसके अंदर तालीम जो है वो सबसे एक अहमियत उसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा किसान होगा तो वो जदीद तरीक़ों के मुताबिक जो है वो एग्रीकल्चर में वो काम करेगा, जिससे वो कई गुना ज़्यादा फसल भी ले पाएगा और आम जो रवायती किसान है उससे ज़्यादा पैसे कमाएगा। उसके साथ-साथ आप इंडस्ट्री में अगर चले जाएँ, वहाँ पे अगर पढ़ा लिखा इंजीनियर होगा तो वो बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा उस इंडस्ट्री के लिए। आप हाउसिंग में चले जाएँ, पढ़े लिखे जब वहाँ पे आर्किटेक्ट होंगे या पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर्स होंगे, तो वो ना सिर्फ पैसा बचाएँगे, बल्कि जो वो वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, वो उसकी भी ज़्यादा जो है वो पायदार भी होगी और बेहतर भी होगी, जदीद तकाज़ों के मुताबिक भी होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो खर्च करने की ज़रूरत है, वो तालीम के ऊपर है और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें मुआशी तौर पर बहुत परेशानियाँ हैं पाकिस्तान को, और हमारे मुआशरे के अंदर भी जो खराबियाँ, जो बिगाड़ नज़र आते हैं, जो बाकी दुनिया से हम पीछे नज़र आते हैं, मैं समझता हूँ वो तालीम की कमी है। क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर कुछ 2 करोड़ 62 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। और दूसरी जानब हमारा ये एक अफ़सोस ही करता हूँ मैं उस पे कि अभी पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि 12,000 स्कूल हमने प्राइवेटाइज़ कर दिए, वो कुछ एनजीओज़ के हवाले कर दिए। अब देखिए, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो उन स्कूलों के ऊपर तवज्जो दे, उनको अपग्रेड करे, वहाँ पे अगर टीचिंग फैकल्टी के अंदर कोई कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करे और पढ़े लिखे असातिज़ा वहाँ पे हायर किए जाएँ, क्योंकि इससे एक तो रोज़गार पैदा होगा, जो नए असातिज़ा भर्ती किए जाएँगे पढ़े लिखे। दूसरा ये है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके ऊपर तवज्जो दी जाए, उनको कम से कम बुनियादी तालीम जो है उससे महरूम ना रहें। और इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि हमें उन बच्चों की किताबें, कॉपियाँ, यूनिफ़ॉर्म, उनकी न्यूट्रिशन, जो उनका खाना-पीना है, वो भी हुकूमत को उस पे भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये जो नौजवान नस्ल जो आगे तैयार हो रही है, उसके ऊपर स्टेट की जानिब से जो पैसा खर्च किया जाए, वो फ़ायदेमंद साबित हो और वो इस मुआशरे के कारआमद अफ़राद में शामिल हो जाएँ वो नौजवान। सर, आपने मुआशी तरक्की की बात की, तो सर हमारा अगर बजट की बात करें तो लास्ट ईयर हमारा बजट जो हमने एजुकेशन के लिए एलोकेट किया था वो 65 अरब था, और इस दफ़ा जो बजट है, जो अभी मुजवज़ा बजट है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 39 समथिंग है कुछ। तो सर, ये बजट कम करके क्या हम ये सारी चीज़ें जो अभी आपने एक्सप्लेन की, क्या हम वो अचीव कर सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें, पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन के लिए गुज़िश्ता साल जो बजट एलोकेट हुआ था वो 65 अरब रुपए था, जी। और बजाय इसके कि उसमें हम इज़ाफ़ा करते, जो हायर एजुकेशन के ऊपर खर्च ज़्यादा किया जाता था, हमने उसको कम कर दिया। इस दफ़ा है 39.5 अरब। अब इसके बाद सूबों का बजट भी आएगा तालीम के ऊपर, ज़ाहिर है हर सूबा अपना-अपना बजट देगा, लेकिन
اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ جو 65 ارب تھا وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا، کیونکہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم بے شک اپنا پیٹ کاٹیں، بے شک ہم تھوڑی آدھی روٹی کھا لیں، لیکن تعلیم اتنی ضروری ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو تعلیم دیں اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ لیکن پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ دن بدن تعلیم کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایسا ایسا کمی لے کے آ رہی ہے، جبکہ اس میں اضافہ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو نوجوان ہے جو ہائر ایجوکیشن میں جاتا ہے اس کے اوپر ہم جتنا زیادہ خرچ کریں گے وہ پاکستان کے لیے اتنے زیادہ مواقع پیدا کرے گا۔ وہ دنیا کے اندر جو جدید تقاضوں کے مطابق جب وہ تعلیم حاصل کرے گا اور اس کو لا کے وہ پاکستان کے اندر اس کو اپنی جو اہلیت ہے اس کو استعمال کرے گا تو اس سے پاکستان ترقی کرے گا۔ اور ہم جو اس وقت معاشی بحران کا شکار ہیں اس میں سے وہی نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے وہی ہمیں اس بحران میں سے نکال سکتے ہیں۔ آج آپ کسی بھی طبقہ میں چلے جائیں، چاہے آپ ایگریکلچر میں چلے جائیں، چاہے آپ انڈسٹری میں چلے جائیں، چاہے آپ آئی ٹی میں چلے جائیں، چاہے امپورٹ ایکسپورٹ میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ کو ضرورت ہے جدید تقاضوں کے مطابق کام کرنے کی۔ اور جدید تقاضوں کے مطابق کون کام کرتا ہے؟ پڑھا لکھا نوجوان، پڑھے لکھے افراد، کیونکہ جب تعلیم ان کے پاس ہوگی اور متعلقہ جو شعبہ ہے اس سے متعلقہ تعلیم ہوگی تو وہ فائدہ مند ثابت ہوں گے اور وہ پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کریں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہماری حکومتوں کا اس وقت زیادہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھا لیں اپنی، وہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کے اوپر وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن اس کے اوپر ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ سر یہ اسی چیز پہ مجھے ایک میم بھی یاد آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کے لیے رکھا ہوا ہے ربی زدنی علما اور صحت کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے هو الشافی۔ تو یہ کتنی بات درست ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے ثابت ضرور کر دیا۔ ہاں دیکھیں، ایک کال ہے اس کا نپولین بوناپارٹ کا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں نا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ایک قوم پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اس ملک کو کہیں سے کہیں اٹھا کے لے جائے گی، پستی میں سے اس کو نکال لے گی، اور اس کو جو بحران درپیش ہیں معاشی ہوں یا معاشرتی چیلنجز ہوں اس میں سے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اس کو نکال لیتے ہیں۔ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سر یہاں پر اگر ہم بات کریں اپنے آس پاس کے اگر دیگر ترقی پذیر ممالک کی یا خطے میں موجود جو دیگر ممالک ہیں، ہمارا بجٹ ان کے کسی طرح آتا ہے؟ ہمارا بجٹ ان سے اوپر ہے کہ نیچے ہے اگر بات اچھا، کریں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کمپیریزن کریں گے نا تو ہمیں شرمندگی ہوگی، جتنا وہ خرچ کر رہے ہیں اور کہ ہم کیا خرچ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جتنی بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان کا ترقی یافتہ تو خیر وہ کر ہی رہے ہیں اپنی ایجوکیشن پہ، ترقی پذیر ممالک ان کا سب سے زیادہ فوکس ایجوکیشن کے اوپر ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، مجھے یاد ہے جب 90s کے ایرا میں جب انٹرنیٹ کا پاکستان کے اندر نیا نیا یہاں پہ انٹرنیٹ شروع ہوا تو اس وقت پاکستان کی جو خصوصاً آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ایک ترقی کی رفتار تھی وہ بہت اچھی تھی، اور انڈیا ہم سے اس وقت پیچھے نظر آ رہا تھا۔ لیکن آج ہمارا آئی ٹی کی انڈسٹری ہو یا ویسے ایجوکیشن ہو، ہمیں اس میں بہت زیادہ ایک فرق نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارا نوجوان ذہین بھی ہے، اس میں اہلیت بھی ہے، لیکن اس کو مواقع نہیں مل رہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ رہا ہے۔ اور اگر ہم بجٹ کی بات کریں، اب دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت ہائر ایجوکیشن کا جو مجوزہ بجٹ آیا وہ 39.3 ارب روپے کا ہے، اور انڈیا کی آبادی بھی بہرحال زیادہ ہے، 1.5 ارب کے قریب ہے، ہم 25 کروڑ ہیں، وہ 1.5 ارب ہے۔ ان کا جو بجٹ ہے وہ 1280 ارب روپے کا ہے ان کا، اور اس 1280 کو اگر ہم پاکستانی اور انڈین روپے کے مقابلے میں اس کا تقابلی جائزہ لیں تو یہ پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کے حساب سے تقریباً 4000 ارب روپیہ وہ بنتا ہے جو انہوں نے ایجوکیشن کے لیے الوکیٹ کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد بنگلہ دیش پہ آ جائیں، اب دیکھیں بنگلہ دیش کی ٹوٹل آبادی تقریباً 10 کروڑ ہے، 9 کروڑ سم تھنگ ان کی آبادی ہے۔ اب اس حساب سے ان کا بجٹ تو بہت تھوڑا ہونا چاہیے، لیکن بنگلہ دیش کا جو بجٹ ہے وہ بھی تقریباً ہمارے سے ان کے اپنے جو ان کا ٹکا ہے
اس کے حساب سے وہ 79 بلین ٹکا 79 ارب ٹکا، جو پاکستان کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ 2 روپے سم تھنگ کا ان کا ایک ٹکا ہے، تو 182 ارب روپے ہمارے 182 ارب کے قریب ان کا بنتا ہے۔ اس کے بعد افغانستان کا تو خیر وہاں پہ تو سسٹم ہی ایک ڈیفرنٹ ہے، تو اس کو تو ہم قابل جائزہ میں نہیں لے سکتے۔ ہم ایران کی اگر بات کرتے ہیں، اب ایران کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر بھی عوام میں بڑی سینکشنز ہیں، ایران میں یہ ہے، ایران میں کوئی ترقی نہیں ہے، لیکن تعلیم کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو ایران اس وقت اس سارے خطے میں انڈیا کے بعد ایران سب سے آگے جا رہا ہے۔ ایران کی آبادی میرا خیال ہے اس وقت ہے تقریباً کوئی 10 کروڑ کے قریب ہی۔ ایران کا اس وقت جو بجٹ ہے وہ 4.63 بلین ڈالر ایجوکیشن کا بجٹ ہے، جو پاکستان کے حساب سے ہم دیکھیں تو تقریباً 1300 ارب روپیہ وہ تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، انڈیا سے بھی زیادہ انڈیا سے، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈیا کیونکہ میں کمپیریزن جو ہماری کرنسی کے حساب سے میں کمپیئر کر رہا تو 4000 ارب بنتا ہے، لیکن یہ بن رہا ہے 1300 ارب روپیہ پاکستان کا۔ اب اس قابل جائزے میں پاکستان تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم یہ جو 65 ارب اس پہ خرچ کر رہے تھے سالانہ، ہم اس کو لے کے جاتے کم سے کم 200-250 ارب روپے پہ، لیکن ہم نے اس کو کم کر کے جو تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت تھی ہم نے وہ پیسہ دوسرے شعبوں میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ہم کہیں تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، کہیں گاڑیاں خرید رہے ہیں، کہیں ہم جو ہے نا وہ سرکاری جو ملازمین یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہی پیسہ اگر ایجوکیشن پہ خرچ کیا جاتا تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ ان پیسوں کی مدد سے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا، اس کے ریٹرن میں پاکستان کو کئی ارب جو ہے نا ڈالر اس کا فائدہ ہو سکتا تھا، جس سے ہم محروم رہیں گے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی یہ مجوزہ بجٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کے توجہ دینی چاہیے اس کے اوپر، اور اس بجٹ کو بڑھانا چاہیے، اور بالخصوص ہمارے جو 2.62 کروڑ کے قریب ہمارے بچے آؤٹ آف سکول ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، ان بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی خصوصی پلان ہونا چاہیے۔ تمام صوبوں کو وفاقی حکومت کی جانب سے ایسی ہدایات ہونی چاہیے کہ ان بچوں کے لیے خصوصی سکول بنائے جائیں۔ ٹھیک ہے، دانش سکول بنانے کے لیے ایلوکیٹ کیا بجٹ، لیکن دانش سکول چند سکول ہوتے ہیں اور اس میں صرف ایک محدود تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ کروڑوں بچوں کے لیے آپ کو ہر گلی محلے میں جو پہلے سے سرکاری سکول موجود ہے آپ ان کو تھوڑا اپ گریڈ کرنا پڑے گا، ان کی تھوڑی سی ان میں جو ایجوکیشن فیکلٹی ہے اس کو تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا، اور بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ بھی حکومت کو اٹھانا پڑے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو انڈین پنجاب کی ایک مثال دوں گا۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک پلان شروع کیا تھا، کیونکہ بہت سارے والدین ایسے تھے جو اپنے بچوں کو 2 وقت کا پورا کھانا نہیں دے پاتے تھے، تو انڈین پنجاب کے اندر انہوں نے تعلیمی ایک ایمرجنسی وہاں پہ ایجوکیشن ایمرجنسی وہاں پہ لگائی۔ اس کے اندر انہوں نے بچوں کو نہ صرف سکول لے کے گئے بلکہ کتابیں، یونیفارم، صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا وہ حکومت کی جانب سے اسکولوں میں دیا جاتا تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ بچوں کی جو ذہنی نشو و نما ہونی تھی ان کی جسمانی نشو و نما ہوئی، اور اس وقت انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں، انڈیا کے تقریباً کچھ 4.5 کروڑ کے قریب بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، لیکن اگر آبادی کے تناسب سے ہم دیکھیں وہ پاکستان کی نسبت سے بہت تھوڑے بنتے ہیں تناسب میں، کیونکہ وہاں کی آبادی پاکستان سے کوئی 6 گنا زیادہ ہے، تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت زیادہ بچے ہیں، ہمیں ان کو سکول میں لے کے جانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سر بہت ہی معنی خیز گفتگو کی ہے آپ نے، نہ صرف آپ نے بجٹ کو ایکسپلین کیا بلکہ آپ نے اس کے اندر جو بھی مسئلے اور حل بھی ہیں وہ بھی ساتھ پیش کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری آڈینس کو یہ آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔